औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, इसी मौजू का पहला हिस्सा आप यकीनन मुलाहिज़ा कर चुके हैं और उस मौजू पर हम बहुत बेहतरीन अंदाज से हमारे जो स्कॉलर्स मौजूद थी उन्होंने गुफ्तगू की और मौजू था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियाँ। कुछ उस हवाले से जो गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की, उस हवाले से कुछ इयादा करते चलें कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने इस हवाले से तबलीगी सरगर्मियों के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़, आपका लहजा कैसा था, आपने इब्तिदा किस तरह से की, तबलीग की, और उसके साथ साथ सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन की तरबियत इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से फरमाई। उस सफ़र में यानी तबलीग के दौरान आपको जिन जिन मुश्किलात का, परेशानियों का, मसाइब का सामना करना पड़ा, उनका सामना आपने किस तरह किया, ये भी हमने उस प्रोग्राम में जाना और उस पर कलाम किया। आज भी यकीनन हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज की नशिस्त में मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात हमारी इस बज़्म में मौजूद हैं जो बहुत अच्छे तारीख़ी हवालों के साथ माशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाती हैं। पहली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है हमारी आपकी पसंदीदा स्कॉलर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। और उनके साथ अगली नशिस्त पर उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा जहान शाह साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों को मेरी पहचान में खुश आमदीद भी कहते हैं। और आज भी जिस तरह से मैंने अपने नाज़रीन के गोश गुजार किया इम्तियाज़ आपा कि हमने बात की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों के हवाले से, आप आज के प्रोग्राम की इब्तिदा हम यूँ करते हैं कि दावत तबलीग की अहमियत पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ज़ोर दिया है, इरशाद फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। सुभान अल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ज़ैनब देखिए, दावत व तबलीग ये वो काम है जो कार नबुव्वत है। अंबिया आए तो दावत व तबलीग के लिए इस दुनिया में आए। और आज के दौर के हवाले से आप देखें तो हम ज़राए अबलाग जो है, कम्युनिकेशन, उसको कितना मुअस्सर समझते हैं कि मुआशरे में एकदम चेंज आ जाता है, तब्दीली आ जाती है अगर आप सही तरीके से ज़राए अबलाग को इस्तेमाल करें। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना, ज़मीन पर तशरीफ़ लाना उस दीन के लिए था, उस निज़ाम के लिए था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसानों को अता हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर आए, जो दीन लेकर आए, जो निज़ाम लेकर आए, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि दीन को हमने मुकम्मल कर दिया। आज अंबिया से जो सिलसिला शुरू हुआ था नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुकम्मल हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़राइज़ नबुव्वत पर आप निगाह डालें। जिस आयत मुबारक से मैंने आगाज़ किया, ये सूरह बकरा की आयत है। कुरान मजीद में 3 मकामात पर यही फ़राइज़ नबुव्वत बयान हुए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह ने आपको भेजा है, तो आप क्या फरमाते हैं, आपकी नबुव्वत की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं कि आप यतलू अलैकुम आयतिना, इन लोगों को अल्लाह की आयत पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं आप। व युज़क्कीकुम, आप इनका तज़किया फरमाते हैं, इनके कुलूब को पाक करते हैं, हर तरह की कसाफ़तों को इनसे दूर फरमाते हैं। फिर व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा, इन्हें किताब व हिकमत की, दानाई की तालीम देते हैं। और एक जगह आता है कि आप इन्हें वो सिखाते हैं जो चीज़ें ये लोग नहीं जानते। आप देखें तो तमाम हमारे ईमानियात का दारो मदार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक पर है, जिसे हम ईमान बिल गैब कहते हैं। इसी तरह से दीन सारे का सारा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें मिला है। नमाज, रोज़ा, जितनी इबादत की आप डिटेल देखें तो कुरान मजीद से नहीं मिलेगी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक से मिलेगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखाया। तो आप फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आपने अपने फ़राइज़ नबुव्वत को अदा किया तो आप अपने सहाबा के लिए, उस उम्मत के लिए आप फरमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आ जाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ।
اس امت کو خیر الامم ہونے کا اعزاز کب کس طرح سے ملتا ہے کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، تمہیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم اس دعوت و تبلیغ کا کام کرو، نیکی کا، خیر کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو گویا یہ جو اتنا بڑا اعزاز ہے امت مصطفیٰ ہونے کا، خیر الامم ہونے کا، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کا، وہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس پیغام حق کو دوسروں تک پہنچائیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ سیکھنا اور سکھانا کیا ہے؟ یہی تو دعوت و تبلیغ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں بلغوا انی ولو آیا، دوسروں تک پہنچاؤ، ہاں وہ ایک جملہ ہی ہو، ایک آیت ہی ہو، کوئی ایک بات تو سیکھو، سکھاؤ دوسروں کو۔ تو یہ اتنا خوبصورت کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے اور آپ علیہ السلام پورا چارٹر دے رہے ہیں انسانی حقوق کا، اول سے آخر تک آپ دیکھیں تو ایک پورا نظام آپ نے سمرائز کر کے دے دیا ہے۔ آج دنیا کیا بنائے گی انسانی حقوق کا چارٹر؟ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے اتنا فصیح و بلیغ، اتنا جامع انسانی حقوق کا چارٹر دے دیا، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ ہر موجود غائب تک ان باتوں کو پہنچا دے۔ تو گویا ذمہ داری ان لوگوں پر، اس کے بعد یہ گریجولی ہر ایک پر آتی ہے کہ جو کوئی اچھی بات سیکھتا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی وہ ذمہ داری محسوس کرے۔ پھر آپ علیہ السلام کے ایک موقع پر آپ نے ایک دعا دی جس کو کئی علماء نے ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام نے وہ دعا دی، اور کن لوگوں کو دی؟ وہ دعوت و تبلیغ والوں کو خصوصی طور پر دی۔ ہر ایک کے لیے ایک اپنی ایک اجر اور ثواب کی بات آتی ہے، تو انہیں جو دعا دی اللہ کے حبیب نبی کریم علیہ السلام نے کہ جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد رکھا، اسے دوسروں تک پہنچایا، اس کے لیے جو عربی کے الفاظ استعمال ہوئے کہ اس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ ہمیشہ پربہار رہے۔ گویا نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا دے دی کہ وہ ظاہراً بھی حسین رہے، باطناً بھی حسین رہے، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اس کی عادات میں بھی حسن رہے، اس پر بہار چھائی رہے۔ اور علماء اس بات پر گفتگو کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بہار جب آتی ہے تو آپ دیکھیں تو پہلا پتہ جب نکلتا ہے تو اس میں نرمی بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے اور سبزہ بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو وہ دعا دی کہ ان میں نرمی بھی رہے، ان میں چمک بھی رہے، ان میں سبزہ بھی رہے، کہ وہ ہمیشہ پربہار رہے۔ تو گویا اس دعوت و تبلیغ کے کام پر اتنا زور دیا، ان کے لیے اجر و ثواب کا ذکر کیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے جو اس کام سے وابستہ رہتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یقیناً یہ جو کام ہے دعوت تبلیغ کا، اتنا خوبصورت کام ہے، اتنی خوبصورت بات ہمارے جو اسکالر ہیں انہوں نے ارشاد فرمائی کہ وہ ان کے لیے ایک پوری دعا ہے، پورا ایک پیکج ہے جو ارشاد فرمایا ہے۔ میں چاہوں گی ایک مبلغ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا اخلاق اور کردار کیسا ہونا چاہیے، جہان آپ بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دین کا اخلاق اور کردار کیسا ہونا چاہیے کہ یہ جو کام ہے یہ پورے انبیاء کا کام ہے، جس چیز کے لیے سارے کے سارے انبیاء کو بھیجا گیا، اور سب میں ایک کام جو ایک ہی یہ کام جو سب نے کیا تھا، مشترک تھا، وہ یہی ایک کام تھا، دعوت و تبلیغ کا کام، سب سے پہلا کام تھا جس کے لیے بھیجا گیا۔ تو اس کے لیے اخلاق و کردار کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی تو چیز یہ آ جاتی ہے الصدق والامانہ۔ یہ دعوت کہاں سے آ رہی ہے؟ من الصادق الامین، جو کہ صادق اور امین ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آ گئی کہ آپ سچ بولیں، آپ ریسرچ بیسڈ بات کریں، آپ کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں، اور آپ اس پر پورے ایماندار ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، پوری تحقیق کے ساتھ آپ اپنی بات کو کریں۔ اس کے بعد جو ایک صفت آ جاتی ہے وہ التواضع والتسامح، کہ متواضع ہوں،
ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں اور اپنے اوپر کوئی تکبر نہیں کریں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، کہ آپ کی نظریں ہمیشہ جھکی رہیں، آپ کے کندھے ہمیشہ جھکے رہیں، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اللہ سے لگا ہوا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں، اور اپنے دل کو دوسرے مسلمان کے ساتھ یا دوسرے انسان کے ساتھ بھی اس طرح سے جوڑنا ہے کہ اس کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر گزرے تو بھی آپ نے اس کے ساتھ عفو کے ساتھ کام لینا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ معافی کرنی ہے، اور آپ نے اس کی کوئی مؤاخذہ نہیں کرنا ہے اس بات کا، اور صرف ساری کی ساری ذلات کو بھول کر آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے مقصد کو صحیح طریقے سے پا سکتے ہیں۔ تیسری صفت یہ آ جاتی ہے الرفق واللطف والرحمہ، کہ رفق کے ساتھ کام لیں، رحمت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کام لیں، ان کے ساتھ رحم دلی سے کام لیں، سختی سے بات نہ کریں، بہت آرام سے ان کو اپنی بات پہنچائے تاکہ ان کے دل تک پہنچے، اور آپ کے قول اور فعل جو ہے اس میں تطابق ہونا چاہیے کہ آپ جو بات بول رہے ہیں کیا آپ کے اندر بھی وہ صفات موجود ہیں، کیا آپ کے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور اپنے آپ کو تو بھول گئے ہو، یہ آیت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو خود بھی اس کے اوپر زیادہ عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جو کرنٹ چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں اس پر نظر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ ریئلسٹک ہو کر بات کریں، آپ ریسرچر ہو کر بات کریں، آپ ویل اویئر ہوں کرنٹ افیئر سے، کیا کچھ چل رہا ہے، کس طرح دنیا آگے بڑھ رہی ہے، کیا چیزیں ہیں، تو یہ مبلغ کے اندر یہ ساری چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایک جگہ ایک عالم نے بہت خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ سینس آف ہیومر ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے مبلغ کے اندر، اور انڈرسٹینڈنگ اور پولائٹ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ اور بہت ساری صفات ہیں جو ایک مبلغ کے اندر ہونی چاہیے، جس میں سے میں چند آپ کو بتا دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی آپ نے خود بھی بڑے انکساری کے ساتھ بڑے پیارے انداز سے اس چیز کا ابلاغ فرمایا ہے، اور یہی تمام چیزیں ہیں جو ایک مبلغ کے اندر ضروری ہے ہونا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو اس طرح سے دل سے بات کریں گے تو یقیناً لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی۔ ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں، اس حوالے سے بہت ہی سحر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے، بہت سے بے شمار واقعات بیان کیے گئے۔ آج جس طرح سے بات کی جا رہی ہے یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی موضوع کے حوالے سے، موضوع کے تناظر میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک انداز تبلیغ پر بھی جس طرح سے اس پروگرام میں بات ہوئی نا، تو بات انداز کی ایسی ہو جو دل پر اثر کرے۔ ہمارے ساتھ دو معزز مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں جن کا انداز ہی ایسا ہے جو دل پر اثر کرنے والا ہے، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور محترمہ جہان شاہ صاحبہ۔ امتیاز آپا یہ بتائیے گا، جو پوری تبلیغ کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، جو ہم گزشتہ پروگرام سے اس بات کو کا اعادہ کر رہے ہیں، فرمائیے گا کہ دعوت تبلیغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس دعوت و تبلیغ کے کیا اثرات ہیں، کیا نتائج مرتب ہوئے ہیں، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس پورے منظرنامے کو، فرمائیے گا۔ زینب الحمدللہ کہ آج بھی ہم مسلمان ہیں اور نبی کریم علیہ السلام پر جانے قربان کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتے ہیں۔ بے شک یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کی دعوت و تبلیغ کے اثرات اور نتائج ہیں جو آپ قیامت تک دیکھیں گے۔ دو اس کی کیٹیگریز ہیں، ایک یہ کہ آپ نے وہ نظام عطا کیا جو نظام آج تک چلا آ رہا ہے، یہ مکمل نظام ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب مبین عطا کر دی جس میں اب کوئی شک نہیں، وہ اتھینٹک ہے، وہ ہر طرح سے پریکٹیکل ہے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اس میں کوئی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی۔ توریت، زبور، انجیل، ان کے احکامات ختم ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام جو نظام عطا کیا، جو قرآن اور عبادات کا اپنی سیرت پاک کے ذریعے عطا کیا، وہ قیامت تک وہی رہے گا۔ بے شک آج آپ دنیا کے اس سارے ممالک پر نگاہ ڈالیں تو صبح سے لے کر اگلی صبح تک کہیں نہ کہیں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک، ملائیشیا، انڈونیشیا اور یورپ اور ایشیا، اور یہ پوری ایک ترتیب اب آپ نکالیں اسے نیٹ سے، تو ایک لمحے کے لیے بھی اذان نہیں رک رہی۔ پھر آپ دیکھیں تو غلامی ختم ہو کر رہ گئی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نظام تھا کہ جس سے بتدریج
اس سارے نظام پر، ظالمانہ نظام پر ضرب پڑی، اور آج وہ ظلم و استحصال جو غلاموں کی صورت میں اور لونڈیوں کی صورت میں تھی وہ اب دنیا میں نظر نہیں آتی۔ پھر آپ دیکھیں تو عورتوں کو عزت و اکرام ملاؤ، خدمت گاروں کے حقوق مقرر ہوئے، جانوروں کے حقوق مقرر ہوئے۔ آج مغرب کیا دے گا جو میرے آقا علیہ السلام نے ایک ایک کے لیے دے دی، ایون دشمنوں تک کے، دشمن کی سرزمین کے حقوق تک دے دیے۔ درخت نہیں کاٹنے وہاں تازہ، وہاں کے ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرانا، یہ اصول ہے۔ ایون اس زمین کو اس کا حق دیا۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے اثرات و نتائج، معاشی، اقتصادی، معاشرتی، سماجی، مذہبی، دینی، ایک ایسا مکمل نظام دیا جو اور کوئی نہ دے سکا۔ پھر آپ دوسرے انداز سے دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو 13 برس مکی دور ہے۔ اس مکی دور پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ خالص، بہت خالص لوگ تیار ہوئے، اور اس کی تعداد 650 ملتی ہے جو اس 13 برس کے عرصے میں مسلمان ہوئے۔ ان میں مدینہ پاک کے بھی وہ لوگ ہیں جو آئے اور مسلمان ہوئے، حبشہ کے بھی لوگ شامل ہیں، اور مکہ کے بھی مقامی لوگ بھی شامل ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں، 2 ہجری میں نماز عید پڑھی جاتی ہے تو 2000 افراد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نگاہ ڈالیں، جب آپ علیہ السلام انسانی حقوق کا وہ چارٹر دے رہے ہیں جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو 1.5 لاکھ افراد کا مجمع موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہری افراد تھے کہ جو اثرات اور نتائج آپ کی دعوت و تبلیغ کے فوری طور پر نظر آ رہے تھے۔ یہی افراد، یہی صحابہ کرام، ان میں سے ایک ایک فرد بھی دنیا کے جس خطے میں گیا وہ پورے کا پورا خطہ مسلمان ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو ہندوستان کی سرزمین، اس میں جس جگہ پر صحابہ میں سے کوئی آیا، صحابہ سے تربیت یافتہ لوگوں میں سے، عربوں میں سے لوگ تاجروں کی صورت میں آئے، مگر جس جگہ جاتے ہیں اسلام کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ وہ ایک ایک فرد مکمل تحریک، مکمل انجمن بن کے جاتا ہے، اور اس ایک فرد کے ذریعے بھی دین پہنچتا ہے، اسلام پہنچتا ہے، ایمان کی خوشبو پہنچتی ہے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ العزیز بڑھتا رہے گا۔ یہ قافلہ، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ اور بالکل وجہ فرمایا، سورہ عصر کے مطابق بھی جیسے حق بات کی تلقین کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہ سکتا، کبھی نہیں، بالکل نہیں۔ جہان، آپ یہ بتائیے گا کہ تبلیغ دین کے حوالے سے نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احتیاط فرماتے تھے؟ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی چیز سے احتیاط فرماتے تھے، اور جو انہوں نے حدیث شریف میں بھی فرمایا، وہ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ غصے اور غضب سے سب سے زیادہ دور رہتے تھے، کہ الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ میرے نظر میں مضبوط اور بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کر لے۔ تو سب سے پہلی احتیاط یہی رہتی تھی۔ آپ طائف کا واقعہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ساری چیزیں ہوئیں، اور جب پہاڑ کے جو فرشتے ہیں وہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا 2 پہاڑوں کو ملا دیں، تو وہ صاف منع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، کہ اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں، وقلت حیلتی، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، وہوانی علی الناس، اور ان لوگوں پر میرا زور نہیں چل پا رہا۔ تو یہ دعا کرتے ہیں، لیکن کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے، جبکہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، ایک اشارے سے ان کے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس طرح ان کو پیار سے سمجھاتے تھے، ان کو تسلیاں دیتے تھے آیات بھیج کے جبریل علیہ السلام کے تھرو۔ تو کیا بول رہے ہیں؟ خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ عفو اور تسامح سے کام لیں اور پھر اچھائی کی طرف بلائیے، اور جہالت سے آپ اعتراض کر دیں، جاہلین سے اعتراض کر دیں۔ پھر حدیث شریف میں آ رہا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں، ان اللہ یأمرک ان تعفو عمن ظلمک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ پر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے نا، آپ ان کو معاف فرما دیں، وَأَن تَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور آپ ان لوگوں کی صلہ رحمی کریں جو آپ کا مقاطعہ کر رہے ہیں، کہ رشتہ داروں کی طرف جو رشتہ دار ان کے جو ان کو اذیت دے رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، وَأَن تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تمہیں محروم کر رہا ہے تم اسے جا کر خود پہلے دو۔ تو یہ ساری کی ساری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر حجۃ الوداع میں جیسے آپ نے بھی بات کی ہے کہ خطبۃ العرفہ ہے، جبل الرحمہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک بات تکرار کر رہے ہیں، الا هل بلغت اللہم فاشہد، کہ کیا میں نے بات پہنچا دی، اے اللہ آپ شاہد رہیے گا اس چیز کا۔ تو یہ بھی احتیاط ہے کہ کیا میری اور یہ جملہ ہر ایک پیراگراف کے بعد، ہر ایک نصیحت کے بعد بار بار تکرار ہو رہا ہے، کہ یہ ان کی احتیاط ہی ہے، یہ ان کی کانشسنس ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، پورے اس کے حق ادا کر کر۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، اور پھر آخر میں اس چیز پہ اختتام کیا ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت نازل
की है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि सारा कमाल फिर वहाँ पर आ जाता है। और फिर अल्लाह ताला जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या कह रहे हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इसमें ये बात आ जाती है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम में से ही एक रसूल भेजे गए हैं जो तुम पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं, बहुत हरीस हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जो है वो हिर्स रखते हैं कि तुम लोगों तक अल्लाह की बात सही तरीके से पहुँच जाए। और वो बहुत ज़्यादा रऊफ़ भी हैं और रहीम भी हैं, बहुत रहम दिल हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले हैं अपनी उम्मत से, कि अपनी उम्मत से किसी नबी ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं की जितनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो ज़ाहिर है ये सारी की सारी चीज़ें उनके अंदर थी, तभी ये दीन आज तक ऐसी कोई भी उम्मत नहीं गुजरी कि जो इस तरह से वो दीन चला हो, लेकिन उनकी हिर्स ही थी कि ये दीन आज तक हम तक मौजूद है और हमारे पास है और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। माशाअल्लाह जिहान, जिस तरह से आपने तबलीग दीन के हवाले से, एहतियात के हवाले से भी गुफ्तगू फरमाई कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग फरमाई है और जो एहतियात उसमें फरमाई है, बहुत उम्दा नुकात आपने माशाअल्लाह पेश फरमाए हैं। इम्तियाज़ अपा, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी तबलीग में गुजरी है, कौन से उसूल हमें मिलते हैं तबलीग दीन के हवाले से, दीन हक़ की तालीम और तरवीज के एतबार से, फरमाइएगा। ज़ैनब, जब हम आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर, आपकी हयात मुबारक पर निगाह डालते हैं तो एक सबसे मुअस्सर चीज़ जो मिलती है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। आप अलैहिस्सलाम हुस्न खुल्क का पैकर हैं। तो जब भी कोई दावत व तबलीग का काम करने वाला है या जिसने भी करना है, उसे सबसे पहले अपनी शख्सियत को उस शख्सियत के करीब तर करने की कोशिश करनी है कि वो हुस्न खुल्क उसके अंदर रच बस जाए। और अखलाक कहते ही उसे हैं जो आपसे गैर इरादी तौर पर खैर का काम ही हो। कभी भी ये चांस ही ना हो कि आप कोई गलत काम करेंगे या आप झूठ बोलेंगे या आप कोई किसी का बुरा चाहेंगे। तो उससे दूसरा रानुमा उसूल ये मिलता है कि आपकी जो दावत व तबलीग है वो बामकसद हो, फ़कत अल्लाह की रज़ा, फ़कत नबी करीम अलैहिस्सलाम की खुशनुदी को चाहना। बेशक, ये आपके अंदर इखलास का नूर पैदा कर दे। फिर आपकी फसाहत व बलागत ना भी हो, मगर आपके अंदर वो दर्दमंदी हो, वो सोच हो, आप दूसरे को खींच कर लाना चाहें, उसे जहन्नुम से बचाना चाहें, उसे गुनाहों से बचाना चाहें। सुभान अल्लाह। वो सोच और वो दर्द बड़ा कीमती है। तो पहली ये कि आपकी शख्सियत का ज़ाहिरन भी और बातिनन भी आप बेहतर हों, आपकी शख्सियत मुअस्सर हो। दूसरा रहनुमा उसूल ये है कि बामकसद दावत हो। सिर्फ आप ये ना चाहें कि आपको नेक माना जाए, आपको मुत्तकी माना जाए, आपको बड़ा खतीब माना जाए, नहीं, बल्कि आपके अंदर दर्द होना चाहिए। इकबाल ने भी कहा था, मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरज़ू मंदी, मुकामे बंदगी देकर नलू शान खुदाबंदी। क्या कहना कि इस सोच को, इस तड़प को तुम मामूली समझते हो, ये जिसके अंदर आ जाती है वो आम नहीं रहता, वो बड़ा ही खास हो जाता है। फिर आप देखें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक से हमें उसूल मिलते हैं कि आपने जब भी बात करनी है तो आप पहले अगले की लैंग्वेज को सीखे, आपको उसकी जुबान आती हो। और हम देखते हैं कि औलियाए उज़ाम आए, इन खित्तों में आए, ये ज़ुबान उनकी नहीं थी मगर उन्होंने सीखी। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेर 7 बरस तक आप उनकी ज़ुबान सीखते हैं, अजमेर वालों की संस्कृत ज़बान। उसके बाद आप उनमें जाकर दावत व तबलीग का काम करते हैं। और जब हम आप आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक पर निगाह डालें, बाकायदा लैंग्वेज सेंटर नजर आते हैं कि जिन लोगों को दूसरे शहरों में भेजना था, जितने लोग मौजूद होते थे उनसे जुबानें सीखी जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इम्तियाज़ आप बड़ी प्यारी आप बात कर रही हैं। मैं इसी जवाब को यहीं से कंटिन्यू करूँगी। एक वक्फे पर हमें जाना है जनाब। मेरी पहचान में एक वक्फा लेते हैं, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। प्रोग्राम मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। मुझे जनाब सैयदा ज़ैनब कहते हैं और 2 मेहमान शख्सियात हमारी इस बज़्म में, इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमा है। गुफ्तगू जारी थी, अंदाज़ की बात हो रही थी, अंदाज़ तकल्लुम की बात की जा रही थी, ज़बान व बयान की बात की जा रही थी। और जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता कि जो बात तुम कहते हो उसे वही बात कहो जो तुम कर सकते हो, यानी वो बात कहते क्यों हो जो तुम कर नहीं सकते।
تو امتیاز آپا آپ موجود ہیں، آپ ارشاد فرما رہی تھی زبان و بیان کے حوالے سے، زبانوں کی اقسام کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، وہیں سے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ جی شکریہ زینب، بات ہو رہی تھی کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام جی کریں تو اس کے لیے کون سے رہنما اصول ہم سامنے رکھیں کہ ایک آپ نے جہاں دعوت دینی ہو ان لوگوں کی آپ کو لینگویج آتی ہو، اور ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے سفیر بنا کر بھیجے تو باقاعدہ آپ نے لینگویج سکھانے کا اہتمام کیا صحابہ کرام کو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حبشہ کی زبان سیکھی گئی، اسی طرح حضرت صہیب رومی سے روم کی زبان سیکھی گئی، حضرت ماریہ سے قبطی زبان سیکھی گئی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے عبرانی زبان سیکھنے کا اہتمام ہوا۔ تو جتنے لوگ موجود تھے ان لینگویجز کو جو وہیں سے منتقل ہو رہی تھیں تو صحابہ باقاعدہ سیکھتے تھے، اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دشمن کی زبان سیکھتے ہیں تو آپ ان کے شر سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، ان کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی سے فارس کی زبان سیکھی گئی، تو جتنے لوگ آپ نے اتنے معروف صحابہ کرام ہیں ان لوگوں سے ان زبانوں کو سیکھا گیا۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک فصاحت و بلاغت کا ہونا یہ تب آتا ہے جب آپ کے پاس علم ہو۔ ایک مرتبہ بنو تمیم کا ایک وفد آتا ہے اور وہ اپنے خطیب کو پیش کرتے ہیں، وہ خطیب ان کا اپنے قبیلے کی تعریف کرتا ہے مختلف انداز سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس اتنی خوبصورت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ وہ متاثر ہو کر رہ جاتے ہیں اور گمسم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے شاعر کو کھڑا کرتے ہیں، ان کا شاعر شاعری میں بات کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنا اور وہ شاعرانہ زبان میں ان کو جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس وفد کا سردار پکار اٹھتا ہے کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر، اور اس کے بعد اس سارے وفد نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ دیکھیں تو رہنما اصول اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں عطا کر دیے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصول ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو تین طرح کے لوگ ملیں گے، ایک آپ کو عوام الناس ملے گی، ایک آپ کو انٹلیکچوئل طبقہ ملے گا، اور ایک آپ کو مخالفین ملیں گے۔ تو آپ کو ان تینوں طبقات سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے انداز کو بدلنا ہوگا۔ جب آپ انٹلیکچوئل سے بات کر رہے ہیں، ہر جماعت کی ہر قوم میں لوگ ہوتے ہیں کچھ جو ذہنی سطح پر بلند ہوتے ہیں، ان سے جب آپ نے بات کرنی ہے تو حکمت و دانائی کے ساتھ، ان کے اس سٹیٹس پر آ کر ان کی اس کلاس کے مطابق ان سے بات کرنی ہے۔ وہ عام بات کو نہیں لیں گے، آپ ان سے خاص بات کریں گے، خاص انداز سے کریں گے، دانائی کے ساتھ جو انہیں متاثر کرے، تو تب وہ آپ کے دین کی طرف آئیں گے۔ پھر عوام الناس ہے، اکثریت جو ہوتی ہے، ان کو آپ نے کیسے بات کرنی ہے؟ موعظۃ الحسنہ، اچھی خوبصورت میٹھے لہجے میں میٹھی بات کرتے ہوئے۔ تیسرے ہے کون ہے؟ وہ ہے مخالفین، جو ہر صورت میں آپ سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ اب دعوت تو آپ نے ان کو بھی دینی ہے، تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ جادلہم باللتی، ان سے دلائل سے بات کرو، آسن طریقے سے، ایسے دلائل جو ان کو متاثر کر سکیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار عطا کر دیا، رہنما اصول عطا کر دیے کہ جب لوگوں کو دعوت دینے جاؤ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھو اور پھر اپنی دعوت کو پہنچاؤ۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ اب آپ کے سامنے کوئی بچہ ہے، کوئی نابالغ ہے، تو اس سے بات کرنے کا انداز مختلف ہوگا۔ جو بالغ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، اس سے بات کرنے کا طریقہ کار آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تو یہ ایک دعوت کے اصول ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک آپ لفاظی کریں گے، آپ بہت بھاری بھرکم ثقیل الفاظ استعمال کریں گے جو اگلے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ کو ان کی سطح پر آ کر بات کرنی ہے۔ پھر آپ کو مثالیں دینی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مثالیں دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے اور وہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ یہ آپ مثال دے رہے ہیں نماز کی اور آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کہیں ٹہنی کو پکڑتے ہیں، درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، تو آپ مثال دے رہے ہیں کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تماثیل کو استعمال فرماتے تھے، ان سے بات کی وضاحت کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ بے شک، یعنی یہاں تک تو ایک بات بالکل یقینی ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں اور ہم کسی کو پیغام کو اس تک پہنچائیں تو اس کی عقل اور شعور کو دیکھتے ہوئے، ذہنی مطابقت کو دیکھتے ہوئے، وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس سے بات کرنی ہے اور اپنا پیغام وہاں تک پہنچانا ہے۔ اور ایک یہ بھی بات ہو گئی، میں جہان آپ بھی اس بات کو مزید آگے بھی بڑھائیے گا کہ پہلے جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس کی پوری کی پوری امپلیمنٹ آپ کی شخصیت
شخصیت میں نظر آنی چاہیے. میں چاہوں گی کہ اسی بات کو مزید آپ آگے بڑھائیے گا اور اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں کہ کچھ کیا اصول ہیں, مزید فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بات کہوں گی کہ آج کے دور کا جو مبلغ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے جو آپ ہی کی بات کی کنٹینیوٹی میں ہے یہ بات کہ اس کا لہجہ ویسا ہونا چاہیے, اس کے اندر نالج اتنی ہونی چاہیے. اگر وہ انجینئر سے بات کر رہا ہے تو اس کے اندر اس کی بھی نالج ہونی چاہیے. اگر وہ ڈاکٹر سے بات کر رہا ہے اس کی اندر اسی چیز کی نالج تھوڑی بہت ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے, اس سے انسان آپ کی بات سننے لگے گا. پھر جب بات سے بات بڑھے گی تو پھر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں میرے اپنے بچپن میں ایسی ایک خاتون تھی جن کو میں اکثر یاد کرتی ہوں, جن کی وجہ سے بہت سی میرے اندر بچپن سے کچھ تبدیلی آئی تھی. تو ہم لوگ کی جو بچپن کی پکچرز ہوتی تھیں تو وہ ہم لوگوں نے ایک البم میں لگا کے رکھی ہوئی تھی, اور وہ بہت زیادہ دیندار خاتون تھی. وہ جب ہمارے پاس آتی تھیں تو ہم ان کو دکھاتے تھے خوشی سے, نا ان سے ایک محبت کا تعلق تھا, تو ہم بہت خوشی سے ان کو دکھانے بیٹھ جاتے تھے. چھوٹے سے تھے ہم لوگ, مکہ مکرمہ کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. تو جب وہ, کیونکہ ان کو وہ سمجھتی تھی کہ وہ ناجائز ہے, وہ صحیح چیز نہیں ہے, لیکن وہ پورے البم کو دیکھتی تھیں, اس کی تعریف بھی کرتی تھیں, ہماری شکل و صورت کی بھی تعریف کرتی تھیں, جگہوں کی بھی تعریف کرتی تھیں. اس کے بعد اس کو بند کر کے وہ سائڈ پہ رکھتی تھیں اور پھر بولتی تھیں کہ بیٹا اگر اس کو پھاڑ کے پھینک دو, اس کو ختم کر دو تو کتنا اچھا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا راضی ہو جائیں گے. یہ چیز صحیح نہیں ہے, اس کی یہ برائیاں ہیں, اس کی یہ جو ہے وہ نقصانات ہیں. تو پھر وہ بات دل میں اتر جاتی ہے کہ آپ اس طریقے سے تبلیغ دین کریں. پھر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آج کل کے حوالے سے یہ ہے کہ کسی کے فرقے کے اوپر, کسی کے مسلک کے اوپر, کسی بھی مذہب کے اوپر آپ ڈائریکٹ پوائنٹ نہ کریں کسی کو بھی. آپ ایک عامی بات کریں جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ آپ سب سے پہلے بیسکس کو تو اسٹرانگ کریں لوگوں کی. لوگ پوری طرح سے نمازی نہیں ہیں, توحید پوری طرح سے لوگوں کی صحیح نہیں ہے, پوری طرح سے سارے احکامات کو فالو نہیں کر رہے, لیکن آپ ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں جن کا کہ ابھی ان کا تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے, جو کہ فتاوا سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس سے ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے جو ابھی اسلام کے اس چیز کو, بیسکس کو بھی نہیں پورا کر رہے, نماز بھی نہیں پڑھ رہے, توحید بھی نہیں کر رہے. تو آپ اس چیز سے اجتناب کریں, اس چیز کے قریب نہ جائیں. اگر ضرورت پڑتی ہے اور کوئی آپ سے سوال کرتا ہے اس بارے میں تو پھر آپ اس انداز سے سوال کا جواب دیں. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, آپ ہوپ دیں, امید دیں لوگوں کو کہ نہیں, اگر آپ, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو بولیں گے کہ نہیں ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ اب اللہ ہمیں معاف ہی نہیں کریں گے, وہ پہلے سے نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کی ایک مبلغ دین کی یہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اندر ایک امید کو جگائے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, آپ 3 بار استغفار کریں, آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ بھی مبلغ دین کا جو ہے وہ ایک مایوسی کو ختم کریں, اور آپ دعا دیں ان کو, ڈفرنٹ طریقہ کار بتائیں, آپ ان کو ڈفرنٹ ویز بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. پلس آپ اپنے ذاتی مفادات کو بہت زیادہ دور رکھیں. آپ اس چیز کو اس کے ساتھ آپ کمبائنڈ نہ کریں کہ آپ اگر اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں تو آپ کے اپنے ذاتی مفاد اس چیز میں ہوں. آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے, آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کو اس بات کی لاج رکھنی چاہیے. اور تبلیغ کے کام کے لیے محنت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے لیے پریشانیاں اٹھانا ضروری ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے. تو آج کے دور میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, نہ کہ صرف خصوصاً اس چیز کے لیے نکلنا. ہر لمحہ, ہر وقت اگر آپ کے سامنے کوئی غلط عمل ہو رہا ہے تو آپ یا تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دیں, یا زبان سے روک دیں, یا دل سے روک دیں. یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں آج کے مبلغ دین کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں. بالکل, بہت اچھی بات ارشاد فرمائی جہان شاہ آپ نے, کہ ذاتی مفادات کو دور رکھتے ہوئے اور اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے امتیاز آپا آپ سے میں چاہوں گی کہ کوئی میسج بھی دیجیے گا. اور جس طرح سے جہان فرما رہی تھی کہ ذاتی مفادات کو دور رکھیں, اختلافی بات نہ کریں, اور ایسی بات کریں جو لوگوں کے دل پر جلد اثر کرے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, اور کچھ آخری نوٹ ہیں تو پیغام کچھ ارشاد فرمائیے گا. ایک بات جو برسبیل تذکرہ بیچ میں ذکر ہوا تھا, اس پر بات نہیں ہو سکی تھی کہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. تو اس کا ایک رول تو یہ ہے نا کہ آپ کے ظاہر اور باطن میں وہی بات ہو, کہ آپ خود عمل کرنے والے ہوں اور دوسرے کو آپ ترغیب دے رہے ہوں. مگر اس بات کو یہ بیس بناتے ہوئے لوگ دعوت کا کام چھوڑ دیتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو رہے, تو ہم کیسے دوسروں تک بات کو پہنچائیں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں. جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں, میں خود جانتی ہوں کہ ہم یہاں پروگرامز کرتے ہیں تو اس پروگرامز کے اثرات آتے ہیں. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی حیا رہتی ہے دل میں کہ اب میں نے اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو جب آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے وابستہ ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر درد بندی ہے, تو اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. اب آپ غور کریں
کہ اگر ہم نے کسی سے کہنا ہے کہ آپ قرآن پاک حفظ کرو، قرآن پاک کو یاد کرنا ایک بڑی سعادت کی بات ہے، تو کیا میں نے اگر نہیں کیا ہوا تو میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے سے کہ وہ تو یہ سعادت حاصل کرے، مگر ہمارے اندر عمل کی ایک جذبہ اور اخلاص ضرور پایا جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین اسلام پر چل سکیں۔ پھر اس کا ایک معنی یوں بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ہم وہ بات نہ کہیں جو ہم نے کیا نہیں ہے۔ اس کے یہ بھی ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو مت کہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا تو مت کہو کہ میں نے روزہ رکھا، جھوٹ مت بولو، دو گناہ ایک ساتھ ہو گئے۔ ہاں جی، ایک تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوسرا جھوٹ بھی کہا۔ بے شک۔ تو آج بہت ضرورت ہے، دیکھیں نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس محبت کے جھنڈے کو اب اٹھا کر نکلو۔ معاشرہ اتنی تنزلی کا شکار ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ ہماری بنیادیں، ہماری اصل کمزور ہو رہی ہیں۔ تو اس بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ہم میں سے ہر فرد نے اس ذمہ داری کو لینا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت یہ میری زندگی کا مقصد بن جائے، میں اس پیغام کو پھیلاتی رہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بہت ہی دونوں مہمان شخصیات کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، بہت اچھی آج کے اس پینل میں گفتگو ہوئی الحمدللہ۔ اور یہ جو دین کی ترویج کا کام ہے، یہ جو تبلیغ دین کا کام ہے، یقیناً ہمیں بھی کہیں نہ کہیں اس کا اجر ضرور مل رہا ہوگا کہ پروردگار عالم نے ہم سے یہ کام لیا ہے، اور بلکہ RYQ TV کی پوری ٹیم اس میں الحمدللہ شامل ہے جو اس اجر و ثواب کی مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی بخیر، تو آئندہ کسی پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔